नसल्ली अला रसूलिहिल करीम। अम्मा बाद, हमारा चौथा पारा चल रहा था। चौथे पारे में कल हमने जंगे ओहद के हालात पढ़े। जंगे ओहद के हवाले से आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने एक ख्वाब देखा। आपने इरशाद फरमाया कि मैंने ख्वाब ये देखा कि मेरी तलवार टूट गई और फिर मैंने उसको हरकत दी तो वो ठीक हो गई। और इसी तरह आपने ख्वाब देखा कि कुछ गाय ज़िबा हुई थी। तो इससे इशारा था इस तरफ कि ओहद में मुसलमानों को परेशानी होगी और तकलीफ होगी। और फिर इससे पहले जंगे बदर हुई थी। जंगे बदर में जब गनीमत की तकसीम का मरहला आया तो उस वक़्त हज़रत उमर बिन ख़त्ताब रज़ी अल्लाह ताला और हज़रत साद रज़ी अल्लाह ताला, इनकी राय ये थी कि मुशरिकीन को कत्ल कर दिया जाए, जो जिसका रिश्तेदार है वो उसको कत्ल करे। सैयदना सिद्दीक़ अकबर रज़ी अल्लाह ताला और दीगर सहाबाए किराम रिज़वानुल्लाहि अलैहिम अजमाइन, इनकी राय ये थी, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की भी इनके राय के साथ थी कि फिदिया लेकर के छोड़ दिया जाए। फिर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इस मौके पर सहाबा किराम से फरमाया कि देखो, अगर फिदिया लेकर के छोड़ दोगे तो फिर आइंदा दफ़ा में हमारे लोग इतने शहीद होंगे, ये पहले बता दिया। तो सहाबा किराम रिज़वानुल्लाहि अलैहिम अजमईन ने फरमाया कि या रसूलल्लाह, शहादत तो हमारा मतलूब है, अगर अल्लाह ताला की तरफ से हमारी लिए शहादत है तो इसमें कौन से हर्ज की बात है। तो अल्लाह पाक इस पाव में ये फरमाते हैं कि हम चाहते थे कि एक इम्तिहान हो जाए, आजमाइश हो जाए, कौन मुखलिस हैं और कौन मुनाफिक हैं। अल्लाह तो जानते हैं लेकिन लोगों के सामने जाहिर होता है। मुनाफिकीन ने इस मौके पर यह कहा कि अगर हमारी बात मानते तो इस तरह से कत्ल न किए जाते। तो अल्लाह ताला ने फरमाया, कुल फदरऊ अन अनफुसिकुमुल मौत इन कुंतुम सादिकीन, अगर तुम वाकई सच्चे हो तो फिर अपने ऊपर से मौत को हटा के दिखाओ। मौत तो तुम जहां भी होगे मौत वहां आएगी, मौत को रोक नहीं सकोगे। मौत तो अल्लाह ताला की तरफ से तय है और जिहाद में, किताल में मौत नहीं है, मौत तो अल्लाह ताला के हुक्म से है। अब जब ये मौका हुआ तो इस मौके पर सहाबा किराम रिज़वानुल्लाहि अलैहिम अजमाइन, जिनसे ये चूक हुई थी कि वो जगह छोड़ करके आ गए थे, अब उन्हें इसके ऊपर बहुत ज़्यादा दिली तौर पर सदमा था। एक तो ये कि जीती हुई जंग हमारी वजह से शिकस्त में तब्दील हो गई, और दूसरा ये कि हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को एक तो तभी तौर पर आपको सदमा पहुंचा कि हमसे आपके हुक्म की तकमील में, तामील में चूक हुई, और दूसरा ये कि हमारी इस वजह से हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जख्मी हो गए, आपको तकलीफ का सामना करना पड़ा। तो इस वजह से सहाबा किराम रिज़वानुल्लाहि अलैहिम अजमाइन में बहुत ज़्यादा दिल में सदमा था, रंज था कि हमसे ये क्या गलती हो गई। अल्लाह पाक ने इस मौके पर हुजूर अलैहिस्सलातु वत्तस्लीम से फरमाया, फबिमा रहमतिन मिनल्लाहि लिन्ता लहुम वलौ कुन्त फज़्ज़न गलीज़ल क़ल्बि लन्फ़ज़्ज़ू मिन हौलिक।
کہ اللہ کا آپ پر یہ کرم ہے، احسان ہے، اس کی رحمت ہے کہ آپ نرم خو ہیں، نرم مزاج ہیں۔ اگر اللہ کی رحمت شامل حال نہ ہوتی، اللہ کا کرم نہ ہوتا، آپ نرم مزاج نہ ہوتے، لنفضوا من حولک، تو آپ کے گرد جو ایک جاپ نثاروں کا، پروانوں کا جمگٹھے ہے، مجمع ہے، یہ کوئی بھی نہ ہوتا، یہ سب آپ سے دور ہوتے۔ تو اللہ کی رحمت، اس کا کرم، اس کا احسان ہے کہ اللہ پاک نے آپ کو نرم خو بنایا ہے، درگزر کرنے والا بنایا ہے، رحم دل بنایا ہے، انسانیت کے لیے، عالمین کے لیے آپ کو رحمت بنایا ہے۔ وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِّلْعَالَمِينَ، اللہ کا ہم پر احسان ہے۔ فَاعْفُ عَنْهُمْ، جو ہو چکا معاف کر دیں۔ یہ کون کہہ رہے ہیں؟ اللہ حضور سے کہہ رہے ہیں فَاعْفُ عَنْهُمْ، قرآن ہے، فَاعْفُ عَنْهُمْ، آپ انہیں معاف کر دیں۔ اب یہاں ایک بات سمجھیں، آپ نے کسی سے 5 روپے لینے ہیں، آپ نے کسی سے 5 روپے لینے ہیں، دوسرے سے آپ سفارش کر رہے ہیں جس نے 10 روپے لینے ہیں کہ بھئی آپ 10 روپے معاف کر دیں۔ وہ کیا کہے گا کہ آپ اپنے 5 معاف کرنے کے لیے تیار نہیں اور مجھ سے سفارش 10 کی کر رہے ہیں کہ 10 معاف کر دیں۔ پہلے آپ تو اپنے 5 معاف کریں، جب آپ 5 معاف کریں گے تو میں 10 بھی معاف کر دوں گا۔ بات سمجھ میں آ رہی ہے؟ اب اللہ حضور سے فرما رہے ہیں کیا؟ فاعف عنہم، کہ آپ انہیں، سمجھ میں نہیں آ رہی بات، گرمی نے آج زیادہ پسینہ نکال دیا، انشاءاللہ صدر صاحب سے سفارش کریں گے کہ بھئی اے سی چلایا کریں، گرمی بہت ہوتی ہے، تو اس لیے ذرا تھوڑا تھوڑا ڈھیلے ڈھیلے بیٹھے ہیں۔ اب دیکھیں ابھی اے سی چلا نہیں، کل کی خبر ہی بتا رہے ہیں کہ کل سے انشاءاللہ کوشش کریں گے چلیں، اس سے ہی بشاشت آ گئی، اور کل سے جب چلے گا تو پھر تو کیا بات ہے انشاءاللہ۔ لیکن پہلے اللہ تعالیٰ سے دعا کریں کہ یا اللہ پاک اپنے کرم سے آپ چلوا دیجیے۔ جب اللہ طے کر دیں گے، اللہ طے کیا کریں گے کہ اللہ پاک اس کے لیے اسباب وسائل کا انتظام کر دیں گے۔ آپ دعا کریں گے یا اللہ پاک اپنے کرم سے گرمی ہے، ہم کمزور ہیں، اپنی رحمت سے یہ لگے ہیں تو ان کو چلوا بھی دیجیے یا اللہ پاک۔ یہ دعا کریں پہلے اللہ تعالیٰ سے۔ دیکھیں کوئی بھی کام ہو سب سے اسباب پر نظر نہ ڈالا کریں، سب سے پہلے نہیں، یہ کمزوری ہے، سب سے پہلے اللہ کی طرف متوجہ یا اللہ پاک آپ ایسا کر دیں، اپنی رحمت سے کر دیں۔ اللہ خوش ہوتے ہیں، اور کرانے والے کرنے والے تو اللہ ہی ہیں۔ ہمارے کہنے سے، ہمارے سننے سے، ہماری سے کیا ہوگا؟ کچھ بھی نہیں ہوگا۔ تو اس لیے سب سے پہلے تو دعا کریں گے، نہیں کریں گے، ابھی دل ہی دل میں کر دیں کہ یا اللہ پاک اپنے کرم سے اب تو چلوا ہی دیجیے، اور ایسا چلوائیے کہ مہینہ پر رکے ہی نہ۔ کیا خیر ابھی ایسے چلنا چاہیے، نہیں چلنا چاہیے؟ نیت بھی کر لیں، نیت بھی کر لیں کہ یا اللہ پاک اس چلانے میں انشاءاللہ تعالی ہم دعا بھی کرتے ہیں اور اپنے آپ کو پیش بھی کرتے ہیں، ٹھیک ہے؟ انشاءاللہ تعالی اللہ نے چاہا اللہ پاک اپنے کرم سے ضرور آپ حضرات کی دعا قبول فرما لیں۔ تو کیا بات ہو رہی تھی کہ فاعف عنہم، آپ انہیں معاف کر دیں۔ یہ کون کہہ رہے ہیں؟ اللہ۔ کن سے کہہ رہے ہیں؟ حضور سے، کہ آپ انہیں معاف کر دیں۔ جب اللہ حضور سے کہہ رہے ہیں کہ آپ انہیں معاف کر دیں تو اس کا مطلب کیا ہے کہ اللہ نے، بولو بھائی، اللہ نے معاف کر دیا۔ اگر اللہ نے معاف نہ کیا ہوتا تو کبھی اللہ حضور سے نہ کہتے کہ آپ انہیں معاف کر دیں، اللہ تو ان کے اوپر عذاب نازل کرتے۔ نہیں، اللہ حضور سے سفارش کر رہے ہیں، کن کی؟ صحابہ کرام رضوان اللہ۔ سمجھے مقام صحابہ کا، مقام سمجھیں کہ اللہ حضور سے صحابہ کی سفارش کر رہے ہیں۔ کن صحابہ کی؟ جن سے چوک ہوئی ہے، اور ایسی چوک
کہ 70 صحابی شہید ہو گئے، حضور علیہ السلام بے ہوش ہو گئے، دندان مبارک شہید ہو گئے، آپ کو سخت صدمہ پہنچا، اس کے باوجود اللہ حضور سے کہہ رہے ہیں فاعف عنہم، معاف کر دیں۔ اس معاف کرنے سے پہلے اللہ نے تمہید باندھی ہے، کیا؟ فَبِمَا رَحْمَةٍ مِّنَ اللَّهِ لِنْتَ لَهُمْ وَلَوْ كُنْتَ فَظًّا غَلِيظَ الْقَلْبِ لَانفَضُّوا مِنْ حَوْلِكَ، کہ اللہ کی رحمت کی وجہ سے آپ نرم خو ہیں، معاف کرنے والے ہیں، درگزر کرنے والے ہیں، رحمت للعالمین ہیں، یہ اللہ کا کرم ہے۔ یہ پہلے اللہ پاک نے آپ کو یہ بتایا کہ یہ آپ تو یہ فضل والے ہیں، کمال والے ہیں، احسان والے ہیں، انعام والے ہیں۔ اب فرمایا کہ فاعف عنہم، انہیں معاف کر دیں۔ تو کیا مطلب؟ اللہ نے معاف کر دیا، اگر نہ کیا ہوتا تو کبھی نبی سے سفارش نہ کرتا۔ اچھا جی، فاعف عنہم یہ قرآن کا لفظ ہے، معاف کر دیں۔ واستغفر لہم، سمجھے بات کو، فاعف عنہم انہیں معاف کر دیں، واستغفر لہم ان کے لیے استغفار کریں۔ اللہ اکبر، حیران ہو جاتا ہے انسان سوچ کر کے جب یہاں پر پہنچتا ہے، پڑھتا ہے کہ جب اللہ نے بھی معاف کر دیا، حضور سے بھی کہہ رہے ہیں آپ بھی انہیں معاف کر دیں، تو اب استغفار کس بات کا؟ بات سمجھ میں آ رہی ہے؟ اور حدیث شریف میں آتا ہے، قرآن پاک میں حدیث میں بھی آتا ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم 70 مرتبہ استغفار کیا کرتے تھے۔ کتنی مرتبہ؟ 70 مرتبہ استغفار کرتے تھے، 100 مرتبہ استغفار کرتے تھے اللہ تعالیٰ سے، اور نماز کے بعد کہتے تھے استغفر اللہ استغفر اللہ استغفر اللہ۔ اور حضور کے بارے میں اللہ قرآن میں سورہ فتح میں کیا کہتے ہیں کہ آپ کے گناہ ہے ہی نہیں، اگر ہیں بھی تو اللہ نے پہلے سے ہی انہیں معاف کر دیا، حضور علیہ السلام کو پہلے سے ہی معاف کر دیا۔ تو جب معاف کر دیا تو پھر حضور کا استغفار کس لیے؟ بات سمجھ میں آ رہی؟ یہ جو حضور کا استغفار ہے یہ گناہ کے لیے نہیں ہے، بلکہ درجات کی بلندی کے لیے ہے، کہ آپ کے استغفار کی برکت سے آپ کے درجات بلند ہو رہے ہیں۔ اور یہاں اللہ کہہ رہے ہیں حضور سے فاعف عنہم، آپ انہیں معاف کر دیں، میں نے بھی معاف کر دیا، آپ بھی معاف کر دیں۔ واستغفر لہم، اور ان کے لیے استغفار کریں، کس سے؟ اللہ سے۔ اب یہ جو استغفار ہو رہا ہے یہ ان کے درجات کی بلندی کے لیے ہو رہا ہے۔ بات سمجھ میں آ؟ اللہ معاف کر رہے ہیں، حضور معاف کر رہے ہیں، قرآن معاف کر رہا ہے، اور کچھ ایسے ہیں نااہل جو پھر جو ہے وہ صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کی کمزوریاں لے کر کے دنیا کو بتانا چاہتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ ہدایت عطا فرمائے، یہ ایمان خراب کرنے کے مترادف۔ اور ساتھ ہی کیا فرمایا؟ وَشَاوِرْهُمْ فِي الْأَمْرِ، بعض دفعہ ایسا ہوتا ہے معاف بھی کر دیا، استغفار بھی کر دیا، لیکن اب انہیں قریب کرنے کو دل نہیں چاہتا، قریب کرنے کو دل نہیں چاہتا۔ نہیں، اللہ کہ نہیں ایسا نہیں، ایسا نہیں، فاعف عنہم، معاف کر دیں، واستغفر لہم، استغفار بھی کریں، وشاورہم فی الامر، جیسے پہلے اہم معاملات میں ان سے پوچھتے تھے، ان سے رائے لیتے تھے، ان سے مشورہ کرتے تھے، ویسے ہی ان سے مشورہ کیجئے، انہیں اپنے مشوروں میں شامل رکھیے۔ بات سمجھ میں آ رہی ہے؟ تاکہ ان کا دل نہ ٹوٹے۔ جو تکلیف پہنچی وہ تکوینی امر تھا، اللہ کی طرف سے پہلے طے ہو چکا تھا، اگرچہ ذریعہ یہ بنے، ظاہری صورت میں یہ حالات میں یہ بنے، لیکن اللہ کی طرف سے وہ تکوینی امر تھا، آپ کو خواب میں دکھا دیا گیا، اب آپ انہیں قریب کریں۔ اور اس سے پتہ چلا کہ صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کا مقام کیا تھا۔ اگلی آیات میں اللہ فرماتے ہیں وَمَا كَانَ لِنَبِيٍّ أَن يَغُلَّ وَمَن يَغْلُلْ يَأْتِ بِمَا غَلَّ يَوْمَ الْقِيَامَةِ۔ جنگ بدر میں ایک چادر غنیمت سے ادھر ادھر ہو گئی۔ بعض نے کہا کہ منافقین نے یہ کہا کہ شاید حضور نے لے لی ہوگی، حضور نے لے لی۔ اللہ پاک نے آیتیں اتار دی وَمَا كَانَ لِنَبِيٍّ أَن يَغُلَّ، نبی کے لیے نہیں ہے کہ وہ خیانت کرے۔ غل کے معنی مال غنیمت میں خیانت کرنا،
چپکے سے بغیر اطلاع کے کوئی چیز اٹھا لینا، چھپا لینا، فرمایا نبی کی یہ شان نہیں ہے، اور جو ایسا کرے گا قیامت کے دن وہ لائے گا، اس کے اوپر ہوگا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا قیامت کے دن عجیب منظر ہوگا، کسی کے سر پر اونٹ ہوگا، کسی کے سر پر بکری ہوگی، کسی کے سر پر بھیڑ ہوگی، کسی کے سر پر گائے ہوگی، کسی کے سر پر کپڑا ہوگا، کسی کے سر کے اوپر زمین ہوگی، ہٹانے کی کوشش کرے گا، ہٹا نہیں سکے گا۔ یہ کیا ہے؟ یہ دنیا میں جو چورائی ہیں ایک دوسرے کی چیزیں، وہ کل قیامت کے دن پیش کرے گا۔ فرمایا اس وقت لوگ کہیں گے میری سفارش ہو، میری سفارش کرو۔ آپ نے ارشاد فرمایا میں کچھ نہیں کر سکوں گا، اس لیے دنیا میں ہی اس معاملے کو صحیح کرو۔ اگر کسی کی کوئی چیز لی دی ہے تو اس کو دنیا میں ہی لے دے کے معاملے کو صاف کرو۔ حکیم الامت مولانا شریف صاحب تھانوی رحمۃ اللہ علیہ کے پاس ایک شخص بیعت ہونے کے لیے آیا، حضرت نے فرمایا سارے معاملات صاف کرو۔ کرنے کے بعد فرمایا تم فلاں جگہ افسر رہے ہو سکتا ہے کسی کی کوئی چیز ایسا ہو لے لی ہو کہ خوش دلی کے بغیر، سب سے معافی کرواؤ۔ تو پتہ چلا کہ توبہ صرف رو دھونے سے کام نہیں بنے گا، جو حقوق العباد ہیں، بندوں کے حق ہیں، وہ جب تک معاف کلیئر نہیں ہوں گے توبہ ادھوری ہے، نامکمل ہے، توبہ مکمل نہیں ہے۔ توبہ مکمل جب ہوتی ہے جب حقوق العباد، بندوں کے حق۔ مفتی حسن صاحب جامعہ اشرفیہ کے محتمم عہد میں بنے تھے، پاکستان بننے کے بعد ہندوستان میں حضرت کے پاس بیعت ہونے کے لیے آئے۔ حضرت نے فرمایا قرآن پڑھا ہے؟ کہا جی ہاں۔ کس سے پڑھا ہے؟ بتایا۔ فرمایا قرآن صحیح نہیں پڑھا، پہلے صحیح قرآن پڑھ کے آؤ، صحیح قرآن پڑھ کے آؤ۔ اپنے ہی شاگرد سے جن کو پڑھایا تھا، وہ بہت اچھے قاری تھے، ان سے پورا قرآن صحیح پڑھا، پھر گئے بیعت ہونے کے لیے۔ فرمایا کتابیں بھی پڑھی ہیں؟ جی پڑھی ہیں۔ کہاں پڑھی ہیں؟ ایک مدرسے کا نام دیا۔ حضرت نے فرمایا وہ صحیح نہیں ہے، فلاں جگہ سے کتابیں پڑھو۔ وہاں گئے، وہاں پوری کتابیں دوبارہ پڑھی، پڑھنے کے بعد پھر آئے کہ اب بیعت کر لیں۔ حضرت نے فرمایا اچھا شادی ہے یا شادیاں ہیں؟ اب شادیاں سن کے بڑی ہنسی آتی ہے کہ بھی ہماری بھی 2 ہو جائیں، 3 ہو جائیں، 4 ہو جائیں۔ مسجد میں بیٹھ کے خوش ہوتے ہو، گھر میں نہیں بولنا، ہاں ورنہ کل افطاری نہیں ملے گی۔ ایسی بہادری مسجد میں ہی دکھاتے ہیں۔ مولانا صاحب سے آ کر کے پوچھتے ہیں مولانا صاحب 2 کر لیں، 3 کر لیں، 4 کر لیں، اور ساتھ ہی کہتے ہیں کہ بیگم کو خبر نہیں ہونی چاہیے۔ تو خیر کہا کہ جی شادیاں ہیں، 2 شادیاں۔ حضرت نے فرمایا لکھوا کے لاؤ، دونوں بیگمات سے لکھوا کے لاؤ کہ تم ان کے ساتھ انصاف کرتے ہو، پھر بیعت کروں گا۔ بات سمجھ میں آ رہی ہے؟ ہاں۔ اب لکھوا کے لے کے گئے، دونوں بیگمات نے لکھ کے دیا کہ حضرت ہم بالکل ان سے مطمئن ہیں، دونوں کے ساتھ برابری کا برتاؤ کرتے ہیں، زیادتی نہیں کرتے۔ اگر یہ آپ کے پاس بیعت ہونے کے لیے آ رہے ہیں تو ہماری طرف سے کوئی شکایت نہیں۔ پھر جا کر کے بیعت کیا۔ بات سمجھ میں آ رہی ہے؟ اس سے پتہ چلا توبہ ایسے قبول نہیں ہوتی۔ بیوی کے بارے میں بھی پوچھا جائے گا کہ بیوی کے ساتھ کیسے رہے۔ ہم سمجھتے ہیں کہ سارے حقوق ہمارے ہی ہیں، ان کے حقوق نہیں ہیں، ان کے بھی حقوق ہیں ہم پر۔ اس کے بارے میں بھی ہم سے سوال ہوگا کہ بیوی کے حقوق پورے کیے تھے نہیں کیے تھے، پڑوسیوں کے حقوق پورے کیے تھے نہیں کیے تھے، یہ سب کے بارے میں سوال ہوگا۔ تو دین ہمارا صرف نماز پڑھ لینے کا نام نہیں ہے، صرف روزہ رکھ لینے کا نام دین نہیں ہے، صرف حج عمرہ کر لینے کا نام دین نہیں ہے۔ دین تو پوری زندگی کو اللہ اور اس کے رسول کی مشیت میں چلانے کا نام اور گزارنے کا نام دین ہے۔ اللہ تعالی ہمیں سمجھ عطا فرما دے۔ اگلی آیات میں اللہ پاک نے شہداء کی جزا شہداء کی فضیلت بیان کی ہے۔ فرمایا وَلَا تَحْسَبَنَّ الَّذِينَ قُتِلُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ أَمْوَاتًا۔ شہید، یہ جنگ احد میں حضرت عبداللہ جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے والد یہ شہید ہو گئے تھے اور 80 سے زیادہ زخم آئے تھے۔
پہچانے نہیں جا رہے تھے، شکل مسخ ہو گئی. تو گھر میں ان کی بیٹیاں تھیں، 9 بیٹیاں تھیں غالباً، 7 یا 9 بیٹیاں تھیں. تو اس صدمے سے وہ رو رہی تھیں، ان کی آواز تھوڑی بلند ہوئی. آپ نے ارشاد فرمایا کیوں رو رہی ہو؟ میں دیکھ رہا ہوں کہ عبداللہ پر تو فرشتوں نے پروں سے سایہ کیا ہوا ہے، پروں سے سایہ کیا ہوا ہے. اور ان کے صاحبزادے حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو خواب میں ملے. پوچھا ابا جان کیا ہوا؟ کہا اللہ نے بہت ہی کرم کا معاملہ کیا، مجھے سامنے کھڑا کیا. اللہ اکبر. حضرت جابر فرماتے ہیں، میرے والد فرماتے ہیں کہ اللہ پاک نے مجھے سامنے کھڑا کیا اور سامنے کھڑا ہو کر کے کہا عبداللہ مانگو کیا مانگتے ہو. اللہ نے میرے ساتھ ایسا کرم کا معاملہ فرمایا. یہ صرف شہید کے لیے ہے. حدیث شریف میں آتا ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ارشاد ہے، فرمایا شہید جب قیامت کے دن اٹھے گا تو اس کے خون سے، اس کے جسم سے جو زخم ہوں گے خون نکل رہا ہوگا. یہ خون کستوری اور عنبر کی شکل میں نکل رہا ہوگا، جسم سے کستوری اور عنبر بہہ رہا ہے. اور جیسے ہی روح پرواز کرتی ہے اللہ تعالی شہید کے لیے، جو جیسے ہم پرندے یہاں دیکھتے ہیں، یہ یہاں کے پرندے نہیں، وہاں جنت کے، تو جیسے یہ پرندوں میں ان کی روحیں، یعنی پرندے ان کے لیے ایک طرح سے جہاز ہوں گے، ان میں ان کی روحیں ہوں گی، جہاں چاہیں گے پوری جنت میں گھومے پھریں گے. اور عرش کے سائے تلے، اللہ کے عرش کے نیچے سونے کی قندیلیں لٹک رہی ہوں گی، وہاں ان کا قیام ہوگا. یہ شہیدوں کا مقام ہے. فرمایا کہ یرزقون، اللہ انہیں رزق دیتے ہیں، فرحین بما آتاہم اللہ، جو اللہ انہیں دیتے ہیں اس سے خوش ہیں. وَيَسْتَبْشِرُونَ بِالَّذِينَ لَمْ يَلْحَقُوا بِهِم مِّن خَلْفِهِمْ، یہ جو احد کے شہداء تھے، اتنے خوش اللہ سے درخواست کی کہ یا اللہ پاک ہمیں مہلت دے دیں، اجازت دے دیں کہ ہم پیچھے اپنے لواحقین کو بتا دیں کہ اللہ پاک نے ہمیں کیا کیا دیا ہے. اللہ پاک نے فرمایا ہم آپ کی طرف سے آپ کی خبر بتا دیتے ہیں. فرمایا وَيَسْتَبْشِرُونَ بِالَّذِينَ لَمْ يَلْحَقُوا بِهِم مِّن خَلْفِهِمْ أَلَّا خَوْفٌ عَلَيْهِمْ وَلَا هُمْ يَحْزَنُونَ. وہ خوش ہیں اور پیچھے والوں کو بتانا چاہتے ہیں کہ اللہ نے ہمیں وہ کچھ دے دیا ہے کہ آپ اس کا سوچ بھی نہیں سکتے. تو شہید تو بہت اونچا مقام ہے. نبوت کے بعد نیچے جو مقام ہے وہ شہداء کا ہے، بہت اونچا مقام ہے. اگلی آیات میں نے کل بتایا تھا کہ ابو سفیان جب واپس آیا، واپس مدینہ سے باہر نکل گیا 12 کلومیٹر، پھر واپس آنے کی اس نے سوچی، اور ادھر اس نے یہ حرکت کی کہ ایک قافلہ مدینہ آ رہا تھا، اس قافلے والوں کو پیسے دیے اور ان کو کہا کہ بھئی وہاں جا کر کے یہ خبر پھیلا دو کہ مشرکین دوبارہ حملہ کرنا چاہتے ہیں. تو انہوں نے آ کر کے جب یہ خبر پہنچائی تو الذین قال لهم الناس ان الناس قد جمعوا لكم فاخشوهم فزادهم ایمانا وقالوا حسبنا اللہ ونعم الوکیل. یہ خبر پھیلا دی کہ وہ لوگ جمع ہو رہے ہیں اور پھر تمہارے اوپر حملہ کر رہے ہیں، ان سے ڈرو. اللہ اکبر. صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین نے جب یہ سنا فزادہم ایمانا، ان کے ایمان میں اور اضافہ ہو گیا. وقالوا حسبنا اللہ ونعم الوکیل، کہا ہمیں اللہ کافی ہے. وہ بجائے اس کے کہ ڈرتے یا گھبراتے، بلکہ اور زیادہ ان کے اندر جوش اور جذبہ پیدا ہو گیا. حضور علیہ الصلوۃ والتسلیم نے جب یہ خبر سنی تو آپ نے صحابہ کرام سے فرمایا کہ جو کل احد میں شریک ہوئے تھے آج وہ نکلے ان کا تعاقب کرنے کے لیے. الذین استجابوا للہ والرسول من بعد ما اصابهم القرح، زخموں سے چور ہیں. یہ حالت تھی کہ سہارے سے چل رہے تھے. جب یہ خبر سنی فوراً لبیک یا رسول اللہ کہا اور میدان میں اتر گئے کہ یا رسول اللہ ہم نکلنے کے لیے تیار ہیں. اور ادھر مدینہ سے ایک کافر جو تھا تو کافر لیکن مسلمانوں سے ہمدردی رکھتا تھا، مسلمانوں کے ساتھ تعلق اچھا تھا لیکن تھا کافر، وہ مکہ جا رہا تھا. اس کی ملاقات ابو سفیان سے ہوئی.
उसने अबू सुफियान से कहा कि किसी धोखे में ना रहना, ये ना समझना कि अगर उन्हें जख्म पहुंचे हैं तो वो डर गए, कमजोर हो गए, और वो तो बड़ी कुव्वत और ताकत के साथ तुम्हारा ताक़ुब करने के लिए निकल रहे हैं। जब ये सुना, सनुल्क़ी फ़ी क़ुलूबिल लज़ीना कफ़रू रुब, अल्लाह ने उनके दिलों में ऐसा रोब डाल दिया कि उनकी हिम्मत नहीं हुई दोबारा आने पलटने की, आगे चले। अगली आयत में कुफार, मुशरिक, वो और खास तौर पर मुनाफिक, वो जल्दी जल्दी कुफर की तरफ बढ़ते ताकि सादा लोग मुसलमान समझते, ये समझें कि भाई अगर ये यहूदी पढ़े लिखे लोग हैं, किताब को समझने वाले लोग हैं, जब ये कुफर की तरफ, उनकी तरफ तेजी से बढ़ रहे हैं, इसका मतलब यह है ये हक पर हैं। तो अल्लाह पाक हुजूर से फरमा रहे हैं कि उनका कुफर की तरफ तेजी से बढ़ना ये आपको परेशान ना करे, आप इससे परेशान ना हो। लियज़दादु इस्मा, अल्लाह ताला उन्हें सरकशी में और बढ़ाना चाहते हैं ताकि उनकी जब गिरफ्त हो तो फिर उनको मोहलत ना मिले। अगली आयत में वला यहसबन्नल्लज़ीना यबख़लूना बिमा आताहुमुल्लाहु मिन फ़ज़लिही व यस्तबशिरूना, आगे फरमाया कि जो लोग अल्लाह के रास्ते में बुखल करते हैं, खर्च नहीं करते, जोड़ जोड़ के रखते हैं, संभाल के रखते हैं ताकि पैसों को हवा ना लगे, तो वो याद रखें कि ये उनके लिए बेहतर नहीं है, बल्कि ये तो तौक बना करके कल क़यामत के दिन उनके गले में डाला जाए। याद रखें, अल्लाह के रास्ते में जितना खर्च करेंगे उससे ज्यादा अल्लाह अता फरमाएंगे। ये ईमान है, मुसलमान का ये ईमान होना चाहिए। अगली आयत में हुजूर अलैहिस्सलातु व तस्लीम ने सहाबा इकराम रिज़वानुल्लाहि अलैहिम अजमाइन को तरगीब दी। मन ज़ल्लज़ी युक़रिज़ुल्लाह क़र्ज़न हसना, कौन है जो अल्लाह को कर्ज हसना दे। कर्ज का लफ्ज इसलिए बोला कि कर्ज की वापसी यकीनी होती है, तो फरमाया जो अल्लाह को, अल्लाह के रास्ते में दीन पर खर्च करेगा और अल्लाह के लिए देगा तो उसको यकीनन अल्लाह कई गुना बढ़ा चढ़ाकर वापस करेंगे। इसलिए ये लफ्ज बोला मन ज़ल्लज़ी युक़रिज़ुल्लाह क़र्ज़न हसना। यहूदी बड़े गंदे लोग कहने लगे, अच्छा इसका मतलब यह हुआ कि इनका अल्लाह तो जो है वो कंगाल हो गया, अलयाज़ु बिल्लाह, इनका अल्लाह तो फकीर हो गया। अल्लाह फरमाते हैं लक़द समिअ अल्लाहु क़ौलल लज़ीना क़ालू इन्नल्लाह फ़क़ीरुन व नहनु अग़निया सनक्तुबु मा क़ालू। अल्लाह फरमाते हैं जिन्होंने ऐसी बेहूदा बात कही और अल्लाह के बारे में ऐसे गुस्ताखाने कलिमात कहे, अल्लाह ने उसे लिख लिया, कल क़यामत के दिन उसकी सजा देंगे। सिद्दीक़ अकबर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु के सामने एक यहूदी ने कहा कि तुम्हारा अल्लाह तो फकीर है। ये कहा, सैयदना सिद्दीक़ अकबर खींच के मारा थप्पड़, उसका मुंह लाल कर दिया। हुजूर अलैहिस्सलाम के पास आकर के शिकायत करने लगा। सैयदना सिद्दीक़ अकबर रज़ी अल्लाह ताला फरमाया, या रसूलल्लाह, अल्लाह की गुस्ताखी मेरे सामने करे और बर्दाश्त करूं, उस वक्त कोई और चीज नहीं थी, वरना इस कमबख्त की गर्दन उड़ा देता। ये ईमान है। अल्लाह और उसके रसूल, सहाबा किराम रिज़वानुल्लाहि अलैहिम अजमाइन, मोमिन किसी सूरत में इनकी शान में गुस्ताखी बर्दाश्त नहीं कर सकता। अल्लाह फरमाते हैं कि ये तो ऐसे गंदे और गलीज लोग हैं यहूदी कि जो अल्लाह की शान में भी तौहीन करते हैं, नबी की शान में भी तौहीन करते हैं। सिर्फ तौहीन ही नहीं, वक़तलहुमुल अंबिया बिगैर हक, इनकी तारीख तो यह है कि इन्होंने नाहक नबियों को कत्ल किया, नाहक नबियों को कत्ल किया। और सिर्फ और नबियों की नहीं बल्कि हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को शहीद करने के लिए बनु नज़ीर ने कोशिश की, बनु नज़ीर ने कोशिश की और यहूदी कबाइल ने हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को शहीद करने के लिए कई दफा मंसूबे बनाए, लेकिन अल्लाह पाक ने उनके मंसूबों को नाकाम किया, वो कामयाब नहीं हुए। अगली आयत में अल्लाह फरमाते हैं फमन ज़ुहज़िहा अनिन नार व उदखिलल जन्नत फ़क़द फ़ाज़ व मल हयातुद दुनिया इल्ला मताउल गुरूर। फरमाया जिससे जहन्नम से कल क़यामत के दिन हटा दिया गया, वो उदखिलल जन्ना, और जन्नत में दाखिल कर दिया गया, फ़क़द फ़ाज़, वो कामयाब हो गया। वमल हयातुद दुनिया इल्ला मताउल गुरूर। फरमाया ये दुनिया तो धोखे की जिंदगी है। यानी हम ये समझते हैं ये मेरा घर है, ये मेरी गाड़ी है, ये मेरी जायदाद है, ये मेरा कारोबार है। कहां तेरा है? तेरा तो वो है जो तूने इस्तेमाल कर लिया,
تیرا وہ ہے جو تو نے اللہ کے راستے میں دے دیا، باقیوں پر تو چوکیدار ہے۔ ہاں حضور علیہ السلام کے پاس ایک صحابی آئے، آپ نے فرمایا اچھا یہ بتاؤ تم اپنے مال پر خوش ہوتے ہو یا دوسروں کے پڑوسیوں کے مال پر زیادہ خوش ہوتے ہو؟ اس نے کہا یا رسول اللہ پڑوسیوں کے مال سے میرا کیا لینا دینا، میرا تو وہ ہے جو میرا اپنا ہے، میں اس پر خوش ہوں گا۔ آپ نے ارشاد فرمایا پھر سنو، تمہارا وہ ہے جو تم نے پہن کے کھا کے ختم کر دیا یا جو اللہ کے راستے میں دے دیا وہ تمہارا ہے، اور جو باقی ہے وہ تو دوسروں کا ہے۔ آج تمہارا سانس نکلا، آج دنیا زندگی ختم ہوئی تو وہ دوسروں کا ہے، اولاد ہے تو ان کا ہے، اولاد نہیں ہے تو بھائی آ جائیں گے، فلاں آ جائیں گے، فلاں آ جائیں گے۔ ابھی میت پڑی ہوئی ہے، اللہ کی قسم مسجد میں بیٹھا ہوں، تماشا دیکھا یہاں، بھائی ایک بیٹا شہید ہو گیا، ایک بیٹا شہید ہو گیا، اب اور کوئی اولاد نہیں، بیٹیاں ہیں۔ اب اس کے مال میں بھائیوں کا حق ہے، بھائیوں کا، بھائی دنیا میں وہ بھائی دیندار ہیں، وہ دوسرے بھی دیندار ہیں، وہ بستر پر لیٹا ہوا ہے، وہ لڑ رہے ہیں، دکان پر قبضہ کر رہے ہیں، مکان پر قبضہ کر رہے ہیں، کہہ رہے ہیں یہ مال ہمارا مال ہے، ہمیں حصہ ملے گا۔ لا حول ولا قوت الا باللہ، یہ اللہ ہمیں دکھا رہے ہیں کہ یہ مال ہے، ہم تو چوکیدار ہیں۔ اور سچی بات کہتا ہوں، جب آپ کی عمر 60-70 سال سے اوپر ہو جائے گی تو پھر آپ اپنے مال کے بارے میں بھی کوئی فیصلہ نہیں کر پائیں گے، جی پھر فیصلہ وہ ہوگا جو اولاد کا ہوگا، پھر تو آپ اور زیادہ چوکیدار ہو گئے، نگران ہو گئے، کہہ رہے ہیں اپنی زبان سے کہ ہم تو کمزور ہو گئے، ہم تو فیصلہ نہیں کر سکتے، ہماری اولاد ہی فیصلہ کرتی ہے، یہ ہم کہہ رہے ہیں اپنی زبان سے، ہم میں سے ہر ایک کو پتہ ہے۔ تو پھر اپنا وہ جو اللہ کے راستے میں دے دیا۔ حضور ایسا ایک دفعہ بکری ذبح کی، آپ نے حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ سے فرمایا کہ بھئی کچھ بچا؟ کہا یا رسول اللہ ساری ختم ہو گئی، ساری ختم ہو گئی، ایک دستی بچی ہے۔ آپ نے فرمایا ساری ہے دستی نہیں ہے، آپ نے فرمایا ساری ہے دستی نہیں ہے، فرمایا جو اللہ کے راستے میں ہے وہ تو ہے، جو اللہ کے راستے میں تقسیم کر دی وہ تو ہے، جو خود کھا لیا وہ نہیں ہے۔ اس لیے ہمت کریں، رمضان کا مہینہ ہے، اللہ کے راستے میں خود دیں، نفس ہمارا شیطان وہ نہیں دینے دے گا، وہ کہے گا کہ نہیں کیا ہوگا اگر تو دے دے گا تو تیرے یہ ہوگا، یہ نہیں، کچھ نہیں ہوگا، کچھ نہیں ہوگا۔ اللہ کے راستے میں دیں، انشاءاللہ اس دینے سے اللہ اور اضافہ کریں گے، اپنے غیب کے خزانوں سے عطا کریں گے۔ اگلی آیات میں اللہ پاک نے سورہ ایک تو فرمایا الذین یذکرون اللہ قیاما وقعودا وعلی جنوبہم ویتفکرون فی خلق السماوات والارض، اے ایمان والو اللہ کا ذکر کثرت سے کرو۔ انسان کے اوپر تین ہی حالتیں ہیں، یا بیٹھے ہے، یا لیٹا ہوا ہے، یا کھڑا ہے۔ فرمایا الذین یذکرون اللہ قیاما وقعودا وعلی جنوبہم، جو اللہ کے بندے ہیں وہ اللہ کا ذکر کھڑے ہونے کی حالت میں بھی کرتے ہیں، بیٹھے ہوئے ہونے کی حالت میں، اور پہلوؤں پر بھی اللہ کا ذکر کرتے ہیں، اور ذکر بھی کثرت سے، ذکر بھی کثرت سے۔ اور حدیث شریف میں آتا ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے، فرمایا قیامت کے دن اللہ کے عذاب سے سب سے زیادہ نجات دلانے والی اگر کوئی چیز ہے تو وہ اللہ کا ذکر ہے، اللہ کا ذکر ہے۔ تو اللہ کا ذکر کرنا چاہیے، اور اللہ کا ذکر پوچھ کے کرنا چاہیے، سیکھ کے کرنا چاہیے، اس سے انشاءاللہ تعالی اللہ تعالیٰ ترقیات نصیب فرماتے ہیں۔ دیکھو بھائی، کسی ڈاکٹر نے کہہ دیا فلاں کیپسول جو ہے اس میں بڑے وٹامن ہوتے ہیں، بڑی طاقت ہوتی ہے، یہ کسی آپ نے اردو بکس میں پڑھ لیا تو کیا آپ خود کھانا شروع کر دیں گے؟ نہیں، آپ کسی ڈاکٹر کی ہدایت سے کھائیں گے۔ اگر خود کھائیں گے تو نقصان ہے طاقت کی چیز، لیکن خود کھائیں گے تو اندازہ نہیں ہے کہ میری صحت کے لیے کتنا مفید ہے۔ بالکل اسی طرح سے یہ چیزیں بھی سیکھ کے کرنی چاہیے۔
آگے فرمایا یا ایھا آمنوا اصبروا وصابروا ورابطوا واتقوا اللہ لعلکم تفلحون. یہ مجاہدین کی صفت بیان کی، وہ ایمان والے جو اپنے آپ کو پہرے داری کے لیے سرحدات پر رکھتے ہیں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا جب انسان انتقال کرتا ہے تو فرمایا اس کا عمل بند ہو جاتا ہے، لیکن ایسا شخص جو مرابط ہے، یعنی جو سرحد پر حفاظت کے لیے پہرے داری کے لیے رکا ہوا ہے اور اس حالت میں اس کی شہادت ہو گئی یا انتقال ہو گیا، فرمایا قیامت تک اس کا اجر و ثواب بڑھتا رہے گا. قیامت تک اجر و ثواب بڑھتا رہے گا، کبھی کمی نہیں ہوگی، بڑا عمل ہے. تو فرمایا کہ اے ایمان والو، دین کے اس شغل میں، پہرے داری میں، جہاد میں اپنے آپ کو لگا کے رکھو. یہ ایک یاد رکھیں، جہاد ہو رہا ہے، اللہ تعالیٰ کی نعمت ہے، اس کی قدر کرنی چاہیے اور جہاد سے محبت کرنی چاہیے. جہاد سے محبت کرنی چاہیے. اگر ہم خود نہیں کر رہے تو جو کر رہے ہیں ان سے محبت رکھنی چاہیے. دین کا کوئی بھی شعبہ ہے، یاد رکھیں، دین کا کوئی بھی شعبہ ہے، ہر شعبے سے ہمیں محبت ہونی چاہیے تو ایمان ہمارا مضبوط ہے. اگر خدا نہ خواستہ دین کے کسی شعبے کے بارے میں ہمارے دلوں میں تنگی پائی جا رہی ہے تو یہ کمزوری کی علامت ہے، اس کی اصلاح ہونی چاہیے. اگلی آیات میں سورہ نساء ہے. سورہ نساء میں اس کا نام نساء اس لیے رکھا کہ اس میں عورتوں کے احکامات سے متعلق. تو اس میں ایک تو فرمایا فَانكِحُوا مَا طَابَ لَكُم مِّنَ النِّسَاءِ مَثْنَىٰ وَثُلَاثَ وَرُبَاعَ. اللہ پاک نے مرد کو 4 شادیوں کی اجازت دی ہے، لیکن ساتھ ہی یہ فرمایا کہ ان میں عدل قائم رکھ سکو تو کرو. اور اگر تمہیں یہ اندازہ ہے کہ میں عدل نہیں قائم کر سکوں گا، برابری کا معاملہ نہیں کر سکوں گا، فرمایا پھر ایک ہی کافی. اور اسی طرح عرب میں عورتوں کو، بچوں کو وراثت میں حصہ نہیں دیا جاتا تھا، تو اللہ پاک نے اس صورت میں عورتوں کے احکامات اور وراثت میں ان کے حصے کو بیان کیا ہے. اسی طرح مہر جو ہے وہ نہیں دیا جاتا تھا، تو فرمایا کہ مہر دو وآتوہن صدقاتہن نحلہ، مہر دو خوش دلی سے دو، بوجھ سمجھ کے نہ دو. اور بعض لوگ مہر میں لکھواتے ہیں، یاد رکھیں، آپ دنیا کا کون سی ایسی فرم ہے یا کون سا ایسا ادارہ ہے جو آپ کو قرض دے اور آپ کہیں کہ جب ہوگا لوٹا دیں گے؟ کوئی نہیں قرض دیتا ایسا. وہ پوچھتا ہے اچھا یہ بتائیں کون سے مہینے میں لوٹائیں گے، کون سے سن میں لوٹائیں گے، 2 سال کے بعد، 3 سال کے بعد، 4 سال کے بعد، کس مہینے میں لوٹائیں گے، یہ لکھنا پڑتا ہے. لیکن صرف عورت ایسی ہے کہ جس کے مہر میں یہ لکھا جاتا ہے موجل، یعنی بعد میں دیں گے. کب دیں گے کوئی پتہ نہیں. اور بعض لکھتے عند الطلب، کیا مطلب؟ جب وہ مانگے گی. اور آج کل ہمارے ہاں مشہور ہے کہ عورت مہر اس وقت مانگتی ہے جب طلاق کا معاملہ ہو، ورنہ وہ بیچاری مہر نہیں. ایسا نہیں ہے. لکھیں کہ ہم اگلے سال دیں گے، فلاں تاریخ کو دیں گے، 2 سال کے بعد دیں گے، 3 سال کے بعد دیں گے، یا آدھا مہر نقد دیں اور باقی آدھا بعد میں. حدیث شریف میں آتا ہے اگر کوئی آدمی نیت یہ ہو کہ میں نے مہر نہیں دینا تو فرمایا یہ زنا ہے. مہر اس کا حق ہے، اس کو دیں. قرآن کہہ رہا ہے کہ پہلے مہر نہیں دیا جاتا تھا، یا دیتے تھے تو خوش دلی سے نہیں دیتے تھے، فرمایا خوش دلی سے دو. تو اس کے احکام، وراثت کے احکام بیان کیے گئے. اس کے علاوہ باقی اور احکام بیان کیے جائیں، انشاءاللہ کل 5ویں پارے میں ذکر ہوگا. اللہ تعالیٰ سمجھنے کی، عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. الحمدللہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام علی سید المرسلین. اللہم صلی علی محمد النبی الامی وعلی آلہ واصحابہ وبارک وسلم وصلی علیہ رب اغفر وارحم وانت خیر الراحمین. اے اللہ، آج کی اس مبارک مجلس میں جو کہا سنا گیا اپنی بارگاہ میں قبول فرما، کمی کوتاہیوں کو معاف فرما. اے اللہ، کہنے سننے میں، بولنے میں جو کوتاہیاں، غلطیاں، لغزشیں ہوئیں معاف فرما.
آئندہ کے لیے ہماری اصلاح فرما۔ اے اللہ ہم سب کو اپنے نیک اور محبوب بندوں میں شامل فرما، خاتمہ ایمان پر فرما، اس ماہ مبارک کی صحیح معنوں میں قدردانی کی توفیق عطا فرما۔ اس ماہ مبارک میں اور پھر پوری زندگی ہر قسم کے گناہ سے ہماری حفاظت فرما، ایک ایک لمحے کو عبادات میں، ذکر اذکار میں، تلاوت میں، نوافل میں گزارنے کی توفیق عطا فرما، ہمارے اعمال میں اخلاص پیدا فرما، ہمیں اپنے نیک اور محبوب بندوں میں شامل فرما۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین برحمتک یا ارحم الراحمین۔